अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ लेक्चर नंबर 12। लास्ट वीडियो में हमने ग़ज़वा खंदक को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि कुरैश मक्का वाले बाकी ट्राइब्स के साथ मिलते हैं और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक कन्फेडरेसी फॉर्म करते हैं और तकरीबन वो 10,000 का लश्कर तैयार करते हैं और मुसलमानों पर और मदीने पर वो हमला आवर होते हैं। लिहाजा इसको काउंटर करने के लिए मुसलमान अपना एक प्लान तैयार करते हैं जिसके थ्रू वो मदीना के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा खंदक खोदते हैं और उस खंदक के थ्रू वो कुरैश और बाकी ट्राइब्स को हमला करने से रोकते हैं और मुसलमान अपने इस प्लान में कामयाब होते हैं और उनको एक फ़तह नसीब होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं सलह हुदैबिया के ऊपर, जिसे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया भी कहा जाता है। सलह हुदैबिया इस्लाम की तारीख़ में एक रिमार्केबल और काफ़ी फेमस ट्रीटी थी और उसकी मेन वजह ये थी कि इस ट्रीटी के बाद इस्लाम का एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट हुआ। इस्लाम का इम्पेक्ट ना सिर्फ अरब के अंदर, जज़ीरे नुमाए अरब के अंदर जो ट्राइब्स थे उन पर हुआ, बल्कि अरब के बाहर जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे, जिस तरह रोमन एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर था, इजिप्ट के अंदर जो एम्पायर था, हबशा के अंदर जो एम्पायर था, बहरीन के अंदर जो एम्पायर था, बुसरा के अंदर जो एम्पायर था, यमन के अंदर जो एम्पायर था, तो इन तक भी इस्लाम का पैगाम पहुंचा। लिहाजा इस ट्रीटी के बाद इस्लाम काफ़ी तेज़ी के साथ फैला। इसी वजह से ये ट्रीटी जो थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी इस्लाम की तारीख़ में। अब सवाल ये है कि ये ट्रीटी कब हुई और वो क्या सिचुएशन, वो क्या हालात बने जिसकी वजह से मक्का वाले और मुसलमानों के दरमियान ये ट्रीटी वजूद में आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में उन्होंने ये देखा कि वो मक्का जा रहे हैं उम्रा करने और उनके साथ मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद भी है। लिहाजा जब वो सुबह उठते हैं तो बाकी मुसलमानों के साथ वो ये ख्वाब शेयर करते हैं, इस ख्वाब के बारे में उनको बताते हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी जितने मुसलमान थे तो उनके अंदर भी एक जज्बा पैदा होता है और वो डिसाइड करते हैं कि हम हर हाल में उम्रा करने जाएंगे, सिर्फ उम्रा करने जाएंगे मक्का। अब इसकी एक वजह ये भी थी, उनके अंदर जो जोश था, जो जज्बा था। एक वजह तो ये थी कि मक्का वो मुसलमानों का किबला भी बन चुका था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले यरूशलेम जो था वो मुसलमानों का किबला था, लेकिन फिर बाद में मक्का मुसलमानों का किबला बना। तो एक तो इस वजह से मक्का मुसलमानों को काफ़ी अजीज़ थी, उनका एक सेक्रेट प्लेस था। दूसरा रीज़न ये था कि हिजरत के बाद 622 में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बाकी मुसलमानों ने हिजरत की, तो हिजरत के बाद मुसलमान और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मक्का नहीं गए थे और मक्का वाले वो उनका एक नेटिव प्लेस था, वहाँ पर उन सब की पैदाइश हुई, वहाँ पर उनकी यादें थी, उनकी मेमोरीज़ थी, वहाँ पर अब भी उनके ख़ानदान थे, उनके अपने वहाँ पर रहते थे। और अब सबको पता है कि हम जिस जगह पैदा होते हैं, जिस जगह हम बड़े होते हैं, अगर हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन उस जगह की यादें हमें हमेशा हमारे पास रहती हैं और हम उस जगह को कभी नहीं भूलते। जिधर हम पैदा होते हैं, हम खेलते हैं, जिधर हमारा ख़ानदान होता है, हमारे घर होता है, तो उस जगह को हम कभी नहीं भूलते। लिहाजा जब भी हम उस जगह जाते हैं तो वहाँ हमें एक सुकून मिलता है, एक रूहानी सुकून हमें वहाँ पर मिलता है। तो इसी वजह से ये दो रीज़न थे जिनकी वजह से मुसलमान जो थे उनके अंदर एक जज्बा था और वो हर हाल पर मक्का जाना चाहते थे। लिहाजा सब एक मीटिंग करते हैं और उसमें वो डिसाइड करते हैं कि हम मक्का जाएंगे उम्रा करने और हम सिर्फ उम्रे की इरादे से जाएंगे, हम जंग करने नहीं जाएंगे, सिर्फ हम जाएंगे मक्का, वहाँ पर हम उम्रा अदा करेंगे और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। लिहाजा सब प्रिपरेशन शुरू करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने कपड़े जो है वो धोते हैं और कपड़े साफ़ वग़ैरह पहनते हैं और अब उनकी जो ऊँटनी थी अल कस्वा, उनके ऊपर वो सवार होते हैं और उनके साथ तकरीबन कुछ 1400-1500 के तादाद में मुसलमान थे और इसके अलावा उनके पास उनकी जो बीवी थी उम्मे सलमा, तो वो भी उनके साथ इस सफ़र में मौजूद थी और लिहाजा वो मार्च करते हैं टुवर्ड्स मक्का। जब वो मार्च करते हैं तो रास्ते में एक मकाम पर वो पहुंचते हैं जिसे कहा जाता है, उसका नाम है दुल हुलैफा।
ذوالحلیفہ پر وہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حکم دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ یہاں پر آپ احرام باندھ دیں، کیونکہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ سب احرام باندھ دیں۔ ان کے ساتھ قربانی کے کچھ کیٹلز وغیرہ بھی تھے ان کے پاس۔ ذوالحلیفہ جو ہے اگر آج بھی آپ جائیں گے وہاں پر، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، تو آج بھی زیادہ تر لوگ اگر عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں تو اس مقام پر آتے ہیں، یہاں پر وہ نہاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور احرام باندھتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور اس سنت کو آج بھی لوگ جو ہے فالو کرتے ہیں۔ لہٰذا اس جگہ پر ذوالحلیفہ پر ایک بہت بڑا مسجد ہے آج، اور اس مسجد کا نام بھی مسجد ذوالحلیفہ ہے۔ اچھا، یہاں پر وہ احرام وغیرہ باندھتے ہیں اور خود کو تیار کرتے ہیں، اور وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنا مارچ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب مین وائل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نیوز آتی ہے کہ قریش مکہ والے سب اکٹھے ہو چکے ہیں، اور انہوں نے مکہ کی طرف جانے والی جو روڈ ہے انہوں نے اس روڈ کو بلاک کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ایک نیوز آتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ قریش والوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ہر حالت پر مسلمانوں کو مکہ آنے نہیں دیں گے، اور مکہ والوں نے خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں ایک لشکر بھی ان کی طرف روانہ کی ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنا روٹ چینج کرتے ہیں اور وہ ایک اور روٹ لیتے ہیں اور اس کو وہ فالو کرتے ہیں، ایک روٹ تھی اس کو وہ فالو کرتے ہیں، اور وہ فالو کرتے کرتے وہ ایک مقام پر پہنچتے ہیں جس کا نام ہے حدیبیہ۔ حدیبیہ اسی مقام پر پھر ان کے درمیان ٹریٹی بھی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس ٹریٹی کو صلح حدیبیہ ٹریٹی کہا جاتا ہے۔ اچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر پہنچتے ہیں تو قریش مکہ وہاں پر وہ مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہاں پر آپ اپنے خیمے وغیرہ جو ہیں وہ فکس کریں، سیٹ کریں، اور وہاں پر وہ انکیمپڈ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب سے پہلا جو بندہ آتا ہے نیگوسیشن کے لیے، مسلمانوں کے درمیان اور قریش مکہ والوں کے درمیان نیگوسیشن کے لیے، ان کے سیٹلمنٹس کے لیے جو سچویشن پیدا ہو گئی تھی، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے درمیان جو پہلا بندہ آیا تھا نیگوسیشن کے لیے، اس کا نام تھا بدیل۔ بدیل کا جو تعلق تھا وہ خزیہ ایک ٹرائب تھی مکہ میں، اس سے اس کا تعلق تھا۔ وہ آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے وہ کہتے ہیں کہ کس ارادے سے آپ یہاں پر آئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم صرف یہاں پر چونکہ یہ ہمارا ایک سیکرڈ پلیس ہے، یہ ہمارا قبلہ ہے، اور ہم جس طرح باقی لوگ آتے ہیں ہر سال عمرہ کرنے اور حج کرنے، لہٰذا ہمارا یہ ایک مقدس ہمارا ایک فرض ہے، تو ہم عمرہ کرنے آئے ہیں یہاں پر مکہ میں، لہٰذا ہم عمرہ کر لیں گے اور ہم واپس چلے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم احرام میں ہیں، ہم اس اسٹیٹ میں آئے ہیں، اس قسم کے لباس میں آئے ہیں کہ ہم جنگ کے ارادے سے بالکل نہیں آئے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی بڑے بڑے ویپنز ہیں، ہتھیار ہیں، چھوٹے موٹے ہمارے پاس حفاظت کے لیے کچھ سورڈز وغیرہ ہے، تو لہٰذا آپ جائیں اور مکہ والوں کو سمجھائیں کہ ہم عمرہ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے۔ وہ یہ رپورٹ لے جاتے ہیں اور وہاں مکہ والوں کو دیتے ہیں کہ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جنگ وغیرہ کا ارادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور انویج آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کا جو لیڈر تھا وہ تھا الحلیز بن القمہ۔ ان کی لیڈرشپ میں ایک ڈیلیگیشن جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر وہ ان کے ساتھ کچھ سیٹلمنٹس وغیرہ کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی ناکام ہوتے ہیں۔ تیسرا اٹیمپٹ کے لیے پھر ایک اور بندہ تھا جس کا نام تھا عروہ بن مسعود، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور عروہ بن مسعود جو تھا وہ کافی ٹانٹنگ قسم کے ورڈز بھی یوز کرتے ہیں، جس سے مسلمانوں کو غصہ بھی آتے ہیں، اور وہاں پر وہ مسلمانوں کے ساتھ کافی مس بیہیو بھی کرتے ہیں۔ اس کا جو ایٹیچیوڈ تھا وہ کافی اچھا نہیں تھا، لہٰذا ایک ٹائم پر تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھی پکڑتے ہیں، جس پر ایک صحابی آگے ہوتے ہیں اور اپنی چوڑی سے اس کا ہاتھ مارتے کہتے ہیں کہ ہاتھ مت لگانا اس داڑھی کو۔ لہٰذا پھر وہ جاتے ہیں، رپورٹ قریش مکہ والوں کو دیتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اس ارادے سے آئے ہیں، اور ان کا ارادہ کافی پکا ہے،
اور مسلمان میں نے وہاں پر دیکھا کہ سارے مسلمان جو ہے میں رومن امپائر کو بھی دیکھا ہے, میں نے پرشین امپائر کو بھی دیکھا ہے, میں نے سب کو دیکھا ہے. یہاں تو یہ جس کو اپنا لیڈر سمجھ رہے ہیں, پیغمبر سمجھ رہے ہیں, یہ تو ان کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ مسلمان بالکل پکے ارادے سے آئے ہیں اور وہ عمرہ ضرور کریں گے, وہ بالکل مطلب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ہماری طرف سے جائیں وہاں پر اور قریش والوں سے بات کریں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم عمرے کے لیے آئے ہیں, عمرہ کر لیں گے اور واپس چلے جائیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جواب دیتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ قریش کے اندر اور وہاں مکہ کے اندر میرے بہت زیادہ دشمن ہے, لہٰذا میری ان سے بنتی نہیں ہے, تو بہتر ہی ہوگا کہ آپ مجھے نہ بھیجیں وہاں پر ورنہ خون خرابہ ہو جائے گا. اس کے بعد اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ایک ایسے بندے کو وہاں پر بھیجیں جن کا خاندان ہو اور وہاں پر قبیلہ ہو اور ان کے ساتھ وہ اچھی طریقے سے سیٹلمنٹ کریں. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہیں تو آپ جائیں وہاں پر ان کے ساتھ سیٹلمنٹس کریں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا ایک ایمبیسڈر بنتا ہے اور وہ وہاں پر جاتا ہے اور ان کے ساتھ وہ مذاکرات کرنے لگتے ہیں. قریش والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اس طرح کرے کہ اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے تو آپ یہاں پر عمرہ کریں, ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں, لیکن ہم مسلمانوں کو اجازت ہر حال پر نہیں دیں گے, کسی صورت نہیں دیں گے, ایٹ اینی کاسٹ. حضرت عثمان ان سے فرماتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میرا پیغمبر, میرا نبی اور میرے ساتھی وہاں پر موجود ہے, وہ عمرہ نہیں کریں گے اور آپ لوگ یہاں مجھے اجازت دے دیں گے, تو یہ تو مناسب کوئی بات نہیں ہے. اب مین وائل اس طرح ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مطلب ان کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ کافی ڈیلے ہوتی ہے اور وہ بہت ٹائم وہاں پر گزارتے ہیں. اب ایک افواہ پھیلتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مار دیا ہے, ان کو کل کر دیا ہے قریش والوں نے. جب مسلمانوں کے پاس یہ پیغام آتی ہے تو مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں ہوتے ہیں اور وہ ایک پلیج کرتے ہیں جسے پلیج آف رضوان کہا جاتا ہے, اور اس پلیج کے تھرو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم عثمان کی موت کا بدلہ ضرور لیں گے. بعد میں پھر ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں وہ ایک افواہ تھی, وہ ایک رومرز تھی. لہٰذا جب قریش والوں کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اب مطلب مسلمان جو ہے وہ پکے ارادے سے آئے ہیں اور وہ ضرور عمرہ کریں گے, تو وہ ان کے ساتھ سیٹلمنٹس کرتے ہیں. لہٰذا وہ ایک ایگریمنٹ پر پہنچتے ہیں کہ ہم ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. اس ایگریمنٹ کو کہا جاتا ہے ٹریٹی آف حدیبیہ, صلح حدیبیہ. قریش والوں کی سائڈ سے کچھ لوگ آتے ہیں یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیٹلمنٹ کرتے ہیں اور ان کے درمیان ایک ٹریٹی ہوتی ہے. اس ٹریٹی میں تقریباً 4 کلاسز تھے, 4 شیک تھے. اب میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں کہ ان 4 کلاسز میں انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا. پہلے کلاس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے اور وہ اگلے سال آئیں گے, کچھ 3-4 دن یہاں پر مکہ میں رہیں گے اور یہاں پر عمرہ کریں گے اور وہ واپس چلے جائیں گے. اس دوران ان کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں چھوٹے موٹے ان کے پاس کچھ ہتھیار ہونی چاہیے حفاظت کے طور پر, لیکن ان کے پاس بڑے ہتھیار وغیرہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. وہ عمرہ کر لیں گے اور وہ 3-4 دن بعد واپس چلے جائیں گے, لیکن اس سال نہیں کریں گے, وہ نیکسٹ سال عمرے کے لیے آئیں گے. دوسرا کلاس یہ تھا کہ سسپینشن آف وار فار 10 ایئرس, کہ مسلمانوں کے درمیان اور مکہ والوں کے درمیان جو جنگ ہے تو وہ تقریباً 10 سالوں کے لیے نہیں ہوگی, جنگ بندی ہوگی 10 سالوں کے لیے, اور اس دوران کوئی بھی پارٹی جو ہے کسی کے خلاف کوئی ایگریشن وغیرہ اس قسم کا سٹیپ نہیں لے گا. یہ دوسرا شک تھا, دوسرا کلاس تھا. تیسرا کلاس یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب میں جتنے بھی ٹرائبس تھے, جتنے بھی قبیلے ہیں, تو ان سارے قبیلوں کے پاس یہ رائٹ ہوگا, یہ لبرٹی ہوگی کہ وہ اگر مسلمانوں کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا قریش کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہوگی اور ان کو کوئی فورس نہیں کرے گا. تو سب کے پاس جو ہے وہ یہ رائٹ ہوگا. اور چوتھا کلاس یہ تھا کہ اگر اس دوران مدینے سے ایک بندہ آتا ہے قریش والوں کے پاس تو قریش والے ان کو واپس نہیں جانے دیں گے اور مسلمان اس پر کچھ کہیں گے بھی نہیں.
اور اگر قریش والوں سے ایک بندہ وداؤٹ پرمیشن آف گارڈین وہ جاتا ہے مدینہ مسلمانوں کے پاس، تو لہٰذا مسلمانوں کو اسے واپس کرنا ہوگا اور وہ ایک فیوجیٹیو ہوگا، ایک مخرور ہوگا۔ اب یہ 4 کلاسز جو ہے وہ اس پر وہ نیگوسیشن کرتے ہیں اور اس کو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس پر وہ سائن کرتے ہیں۔ اب جس دوران یہ ٹریٹی ہوتی ہے تو کلاسز وغیرہ یہ سارے وہ لکھتے ہیں، یہ ایک ریٹن ٹریٹی تھی، اور سائن جب وہ کرتے ہیں تو سائن کرنے سے پہلے اس دوران قریش کا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ابو جندال۔ ابو جندال یہ سہیل ایک بندہ تھا، اس کا بیٹا تھا، وہ ایک دم وہ کیمپ کے اندر آتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جو ہے مسلمانوں کے پاس جاؤں گا، میں مکہ میں نہیں رہوں گا کیونکہ میں نے اسلام ایکسیپٹ کی ہے، لہٰذا میں مسلمانوں کے پاس جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ نے اسلام ایکسیپٹ کی ہے تو آپ بالکل ہی ہمارے پاس مدینہ جا سکتے ہیں۔ اس پر قریش والوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، ابو جندال اسی لیے آپ کے پاس نہیں جا سکتا کیونکہ آپ ہم سے ٹریٹی کر چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو ہم نے ٹریٹی کے کلاسز لکھے ہیں، ابھی ہم نے سائن نہیں کیا ہے، لہٰذا جب ہم نے سائن نہیں کیا ہے تو یہ ٹریٹی کس طرح آپ لوگ اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں۔ لیکن قریش والے جو ہے وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں، آپ نے کلاسز لکھ لی ہے، اگر سائن بھی نہیں کیا ہے تو یہ آپ ٹریٹی کی وائلیشن کریں گے۔ لہٰذا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بہت ریزننگ وغیرہ کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس طرح آپ کہیں گے، اور ابو جندال سے فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ I have given my words to Quraysh and I cannot violate this treaty۔ ٹریٹی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی صحابی تھے تو صحابیوں کے درمیان خاص کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں ہوتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جو ٹریٹی آپ نے کی ہے، جو کلاسز آپ نے لکھے، تو یہ تو سارے مسلمانوں کے فیور میں نہیں ہے۔ ایک ٹریٹی میں آپ نے کہا ہے کہ مطلب لاسٹ ٹریٹی میں انہوں نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں سے ایک بندہ جو ہے اگر وہ قریش کے پاس آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور اگر قریش سے جائے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا۔ آپ نے اس پر بھی جو ہے وہ آپ نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ فرسٹ کلاس میں آپ نے یہ بھی ایکسیپٹ کیا کہ ہم اگلے سال جو ہے وہ آئیں گے۔ لہٰذا اس میں بہت زیادہ ڈسپیوٹس پیدا ہوتی ہے مسلمانوں کے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باقی صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اس طرح کرے کہ جو قربانی کے بکرے یا کیٹلز آپ کے پاس ہے ان کو آپ ذبح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہتے ہیں، دوسری بار کہتے ہیں، تیسری بار فرماتے ہیں، لیکن کوئی ان کی بات نہیں مان رہے تھے۔ لہٰذا پھر وہ اپنے کیمپ جاتے ہیں اور اپنی بیوی ام سلمہ سے فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں ان لوگوں کے ساتھ، یہ کوئی بھی میری بات جو ہے وہ نہیں مان رہے ہیں اور وہ میری بات جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ام سلمہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ پہلے آپ جائیں، آپ کی جو قربانی کا جو آپ کے پاس جو جانور ہے اس کو پہلے آپ ذبح کریں، اس کے بعد باقی کر لیں گے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اپنے جانور کو وہ ذبح کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب صحابہ دیکھتے ہیں تو باقی بھی اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن شریف کی ایک آیات نازل ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ایک جیت تھی اور یہ آپ سب لوگوں کی ایک فتح تھی، لہٰذا میں نے آپ کو اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو میں نے بخش دیا ہے۔ جب یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ و باقی صحابہ سے ان کے بارے میں فرماتے ہیں تو باقی صحابہ کافی خوش بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ پیش آیا کہ کچھ امائیگرنٹس تھی، عورتیں تھی جو مدینہ جاتی ہیں مسلمانوں کے پاس، تو قریش مکہ والوں مسلمانوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ٹریٹی کی ہے ہمارے ساتھ، تو جو عورتیں وہاں پر مدینہ آئی ہیں تو آپ ان کو واپس کر دیں مکہ، کیونکہ آپ ٹریٹی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریفیوز کہا اور ان کو کہا کہ ٹریٹی میں آپ نے خواتین کو مینشن نہیں کیا ہے، لہٰذا ہم ان خواتین کو واپس نہیں کریں گے۔ اچھا، اس ٹریٹی کے بعد ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹریٹی میں ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹریٹی کے بعد مسلمانوں کو قریش مکہ والے اس ٹریٹی کرنے کے بعد وہ ان کو ایک پولیٹیکل پاور ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ ان کو ایک پاور تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ لہٰذا اس ٹریٹی کی کرنے کے بعد، سائن کرنے کے بعد قریش مکہ والے فارملی مسلمانوں کو ایک
ریاست کے طور پر بھی تسلیم کرتے ہیں اور ایک پاور کے طور پر بھی وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ٹریٹی کے بعد چونکہ 10 سال کی جنگ بندی ہوتی ہے تو مسلمانوں کو بہت موقع ملتا ہے کہ وہ پیسفلی اسلام کی پریچنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ باقی عربس کے ساتھ بھی وہ پیسفلی امیکیبلی جو ہے وہ پیکٹس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رومن امپائر، پرشین امپائر، بحرین، ایجپٹ، حبشہ، یمن، بصرہ، ان سب کو بھی اسلام کا ایک پیغام دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس ٹریٹی کے بعد اسلام کافی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ٹریٹی جو ہے وہ ایک ریمارکیبل اور ایک فیمس ٹریٹی ہے ان دا ہسٹری آف اسلام۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اس ٹریٹی کے بعد اسلام جزیرہ نمایاں عرب کے علاوہ باقی جو بڑے بڑے امپائر سے سپر امپائر سے تو کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا اور ان کا رد عمل کیا تھا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ تھینک یو ویری مچ۔